आओ पहले के इमामों को देखो, इमाम काजी अयाज को देखो, इमाम मोहम्मद को देखो, इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, सबको देखो यहाँ से वहां तक। सब फरमाते हैं मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफर, जो किसी काफिर के कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर। हक है। अगर हनफी हो तो मानो अपने इमाम का फतवा, बेशक। और अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है इनसे तो फिर हनफियत से भी इनकार कर दो, निकल जाओ फिर हनफियत से भी। अरे ये इमाम तो वो थे, रसूल की गुस्ताखी बहुत दूर की बात है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद दावत करते। इमाम यूसुफ कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द। हारून रशीद ने दावत की इमाम यूसुफ की, खाने रख दिए गए हैं। तभी कद्दू आता है, कद्दू भी बोलते रहे यार, कद्दू। तो हारून रशीद कहते हैं हुजूर सुना है कि रसूलुल्लाह को कद्दू बड़ा पसंद था। आपने फरमाया हाँ, हदीस में आया कद्दू पसंद था। हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि रसूलुल्लाह को कद्दू और लौकी इतनी पसंद थी कि मैं सरकार को दावत करता तो हुजूर कहते हैं अनस दावत की है तो कद्दू जरूर बनाना। मैं कद्दू बनाता, हुजूर प्लेट में रिकाबी से कद्दू तलाश कर करके उसके टुकड़े नोक तनावुल फरमाते और उंगलियों से उसको तलाश करते थे। इतना पसंद था। इमाम यूसुफ अभी ये बात कह ही रहे थे कि एक बदबक बाजू बैठा था, कहने लगा कद्दू मुझे पसंद नहीं। क्या कहा उसने? कद्दू मुझे पसंद नहीं। इमाम अबू यूसुफ ने तलवार निकाली, उसके गर्दन पे रखी, कहा तौबा कर, अगर खुदा की कसम तूने तौबा ना की तुझे कत्ल कर दूंगा, इसलिए कि तू मेरे नजदीक काफिर हो गया। जो मुस्तफा की पसंद पर इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। पसंद पर बर्दाश्त ना करे वो आज ये बर्दाश्त करते कि सहाबा भी काफिर। तसव्वुर करो, अबू बकर साहबी है या नहीं, उमर फारूक साहबी है या नहीं, अली मुर्तजा साहबी नहीं है, यानी इनको आप काफिर कह दो तब भी आप काफिर रहिए, आप पक्के मुसलमान। अबे खबीस, ये मुसलमान सच्चे थे कि तू मुसलमान सच्चा है? बेशक। तू इनको काफिर कहे और मुसलमान रहे, मगर तेरे मुल्लाओं को हम काफिर कहे तो तुझे बड़ा बुरा लगे, कहे कि काफिर को भी काफिर ना कहो। अरे अबू बकर तो वो साथ है कि रसूलुल्लाह ने कहा अगर एक पल्ले में मेरी तमाम कयामत तक की उम्मत का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मेरे अबू बकर का ईमान हो तो मेरे अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। लेकिन अब आगे तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। इन्होंने एक बात और कही थी कि ये मैंने अपने ही अकाबिर के फतावे में पढ़ा कि साहबा को काफिर कहने से भी आदमी काफिर नहीं होता, जबकि रसूलुल्लाह की साहबा तो बहुत बड़ी बात है। रसूलुल्लाह ने कहा अगर कोई किसी मुसलमान को बगैर दलील के बगैर सबूत के काफिर कह दे तो वो कुफ्र खुद कहने वाले की तरफ लौट आता है। काफिर कहना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन साहबा को कहने की जरूरत कर रहे हैं। और ये मैंने अपने अकाबिर के फतवे में पढ़ा। तो कौन है इनके अकाबिर? वो जिसने लिखा है वो है मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जिन्होंने फतावे रशीदिया में बात लिखी कि अगर कोई साहबा को काफिर कह ले तब भी वो अहले सुन्नत व जमात में रहेगा, शामिल रहेगा। आइए उसके बाद एक मैं अखबार दिखा रहा हूँ, ये अखबार इस वक्त भी मेरे पास फाइल में मौजूद है। देवबंदियों का बम्बई से अखबार निकलता है, हमारे अहले सुन्नत का अखबार नहीं है। उर्दू टाइम्स नाम है इस अखबार का, 6 मई 2011 का। पीर जुल्फिकार नक्शबंदी का एक बयान छपा है देवबंदी अखबार में। देवबंदी मौलाना पीर जुल्फिकार नक्शबंदी वो है जो आजकल पीरी मुरीदी का धंधा लेके खूब घूम रहे हैं। देवबंद के मौलवी साहब और खूब धोखा दे रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ भी पीरी मुरीदी होती है। जुल्फिकार नक्शबंदी क्या कहते हैं जरा सुनिए। साहबा को तो काफिर कह सकते तारिक जमील के बकौल, लेकिन जब अपने मुल्लाओं को चने के झाड़ पे चढ़ाने आ जाए, बड़ा करके दिखाइए वैसी इबारत पहले से छोटी सी है वो छोटी में मुझे नहीं दिख रही तो वो पब्लिक को क्या दिखेगी यार। पूरा फुल स्क्रीन पेज पे दिखाइए। मौलाना नदीम अलवाजी देवबंदी ने लिखा पीर जुल्फिकार नक्शबंदी आए, देवबंद का दौरा किया, तकरीर किया। तकरीर में क्या कहा? जो कुछ कहा मौलाना नदीम अलवाजी ये लिखता है कि उलमाए देवबंद का जिक्र करते हैं तो उनके जज्बात काबू में नहीं रहते। जब पीर जुल्फिकार नक्शबंदी जिक्र करते हैं देवबंद के मौलवियों का तो जज्बात उनके काबू में नहीं रहते, खुद भी रोते हैं और सुनने वालों को भी रुला देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि अकाबिर उलमाए देवबंद तो सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात के वो अफराद हैं जिन्हें अल्लाह ने 1400 साल बाद पैदा फरमाया ताकि लोग देख ले मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे हुआ करते हैं। पीर नक्शबंदी क्या बोलता है?
اللہ نے 1400 سال کے بعد یہ گنگوہی کو، نانا توی کو، اشرف علی تھانوی کو، قاسم نانا توی کو، ان کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگ دیکھ لیں کہ رسول کے صحابہ ایسی ہوا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے رسول کے صحابہ یاد آئے۔ ذرا بتاؤ اشرف علی تھانوی صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ گنگوہی، نانا توی، صحابہ کا مقام کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ صرف ایک جملے میں بات ختم کر دوں گا ورنہ اس کی تفصیل پہ حدیثوں کی بھرمار ہے۔ صرف ایک، ولیوں میں سب سے بڑے ولی کون ہے؟ غوث اعظم۔ غوث اعظم وہ ولی ہے فرماتے میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے نا، سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم۔ اور وہ غوث اعظم کہتے ہیں لوگوں صحابہ کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ ایک 80 سال کا کافر ہے، ایک 80 سال کا مشرک ہے، 80 سال تک شرک کرتا رہا، 80 سال تک چوری کی، زنا کیے، غیبت کی، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا۔ بتوں کو اس نے پوجا، شرک اس نے کیے، خرافاتیں اس نے کی، گناہ اس نے کیے۔ 80 سال کی عمر میں اسے خیال آیا کہ ایمان لے آؤں توبہ کروں۔ 80 سال کی عمر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، سرکار کا دیدار کیا، رسول کا دیدار کر کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد گھوڑے پہ بیٹھا۔ غوث اعظم کہتے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، نماز اس نے ایک بھی نہیں پڑھی ہے ابھی، اس نے روزہ ایک بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک بار بھی ابھی نہیں دی ہے، صرف رسول کا دیدار کیا، ایمان لایا، گھوڑے پہ بیٹھ کے گھر پہ جا رہا ہے۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپو سے جو دھول اڑ رہی ہے، عبد القادر جیلانی اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابی کا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری کے استاد اور مشایخ میں، پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ امیر معاویہ افضل ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہے، رسول کے ساتھ بعض جہادوں میں شریک بھی رہے، جہاد بھی کیا، اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں مگر اپنے صدی کے، اپنے زمانے کے مجدد اور پورے اسلام کی تاریخ کے پہلے مجدد۔ بہت عظیم مقام ہوتا ہے مجدد کا۔ مجدد کیا ہوتا ہے ایک لفظ میں بتا دوں کیونکہ مجدد میرا موضوع نہیں ہے۔ مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی اپنی مکتوبات ربانی میں فرماتے ہیں مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کا، جس زمانے مجدد ہوتا ہے اس زمانے کا غوث و قطب و ابدال بھی علم ظاہر میں مجدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ مجدد کا مقام ہوتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنے صدی کے پہلے مجدد، اسلام کی تاریخ کے پہلے مجدد، لیکن صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی۔ پوچھنے والے نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے بتائیے امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز افضل؟ آپ نے کہا بدبخت کیا پوچھتا ہے، کہاں امیر معاویہ، کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ ارے امیر معاویہ رسول کے صحابی ہے اور صحابی کا مقام بہت بلند ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کے بھی برابر نہیں۔ جب بڑے بڑے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ 1400 سال کے بعد دیوبند کے پھٹیچر مولوی صحابہ کی جماعت یہ کافر بنتے ہی نہیں کسی حالت میں، وہ سب کافر ہے۔ اچھا دیکھو کیا بات ہے یار، واہ واہ۔ آئیے ذرا ان صحابہ کا کچھ کردار بھی دکھا دوں، انہی کے گھر کی کتاب ہوئی۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ مجھے نہ کہنا یہ گھر کی آپ کی کتاب، مولوی آپ کا ذکر آپ کے لوگوں کا، میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رات تمہاری کیا اور رات تیری بات میری، ایسا کچھ ہے، وہ جملہ یاد بھی نہیں آ رہا، چھوڑیے۔ تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کے حالات زندگی لکھی، کس نے لکھی؟ مولانا عاشق الہی میٹھی جو ان کے مرید و خلیفہ ہے۔ کیا لکھتے ذرا اس کتاب میں آگے ذرا دیکھیے، مزیدار بات۔ صفحہ نمبر 290 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا، کس نے ارشاد فرمایا؟ گنگوہی صاحب نے، ان کے ملفوظات لکھ رہے ہیں۔ ایک بار رشید احمد گنگوہی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا، خواب بہت دکھتے ہیں ان کو، یاد رکھیں۔ کہتے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب، یہ مولوی محمد قاسم کون، ان کا تعارف سن لیں، دیوبند کے فاؤنڈر بتائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند یوپی میں موجود ہے آج بھی، بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، تبلیغیوں کا۔
تو دیوبند کا جو سب سے بڑے مدرسہ ہے اس کا جو فاؤنڈر بتاتے ہیں, اس کا جو بانی بتاتے ہیں, وہ محمد قاسم نانوتوی ہے. تو گنگوہی صاحب کہتے ہیں میں نے خواب یہ دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں, عروس کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ دلہن کی صورت, دلہن, یعنی قاسم نانوتوی صاحب دلہن بنے ہوئے ہیں اور گنگوہی صاحب دلہا. میرا ان سے نکاح ہوا. دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک حوالہ غلط ثابت کرو, 1,00,000 روپے نقد دوں گا. اے ٹی ایم کارڈ ہے میرے ساتھ چل رہا, ترنت نکال کے کڑک کڑک نوٹ دے دوں گا. حوالہ غلط ثابت کر, تمہاری کتاب, مولوی تمہارا, تمہارے مولوی کا کردار تمہارا اپنا مولوی بتا رہا ہے. یہ صحابہ کی جماعت ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں دلہن بنے ہوئے, میرا ان سے نکاح ہوا. اب نکاح ہوا یہیں تک رک جاتا, اللہ کا بندہ سواگرات کے کمرے میں بھی گھس گیا. اور آگے کیا لکھا؟ سو جس طرح زن و شوہر میں, زن عورت شوہر مرد, جس طرح زن و شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے, انہیں مجھ سے فائدہ پہنچتا ہے. سمجھ گئے نوجوان؟ تو سمجھئے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے ایک عورت کو مرد سے فائدہ پہنچتا ہے اور ایک مرد کو شادی کے بعد, اور اس فائدے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ذرا بتاؤ. ارے بولو کیا ہوتا ہے؟ بچ کو یار, تھوڑی سی بے حیائی بھی ضروری ہے. جب تک تھوڑی سی بے حیائی نہیں کروں گا آپ سمجھ نہیں پاؤں گے. کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم تھے, اور پیروں کے پیر الیاس کاندھیلوی جو ہے ان کے تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے علامہ جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی, ان کے پیر رشید احمد گنگوہی, تو ایک طرف گنگوہی تھے دلہا بنے ہوئے, اور بانی دارالعلوم دیوبند دلہن بنی ہوئی تھی. تو ان دونوں کے ملاپ سے تبھی شاید تبلیغی جماعت پیدا ہوئی. یہ اسی عروس کا نتیجہ ہے, یہ اسی رات کا. ہمیں کیا ضرورت ہے یار کہ کتابیں ہم دکھائیں. میں تو کبھی کبھی تقریر میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم تو غریب نواز کے ماننے والے ہیں, ہم تو تبلیغ کے لیے آئے ہیں, مگر تم نے ہماری قوموں کو گمراہ کیا. ہماری انرجی جو دین تبلیغ پہ صرف ہونی چاہیے تھے اپنے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے, تم جیسے جاہلوں کا رد کرنے میں صرف ہو رہی. تم نے ہمیں مشغول کر دیا, ورنہ ہم تو وہ ہے جو کافروں تک ایمان پہنچانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جب آتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور جب انتقال کرتے ہیں تو دنیا شمار کرتی ہے کہ کیا تبلیغ کی تھی اس نے, تو پتہ چلتا ہے 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ہم ان کے ماننے والے, ان کے چاہنے, لیکن تم نے یہاں ہم کو مشغول کر دیا. خدا کی قسم تمہاری ان کفریات سے کتنا اسلام کا نقصان ہوا, اور آج بھی تم ان کتابوں کو نہ چھاپنا بند کرتے ہو, نہ ان عبارتوں سے توبہ کرنا بند کرتے ہو. آج بھی تم مسلسل گستاخیوں میں لگے ہو. یہ تمہاری بدنصیبی ہے. تم کہتے ہو سنی جھگڑالو ہوتا ہے, خدا کی قسم میں تسلیم کرتا ہوں ہم جھگڑالو ہوتے ہیں, مگر یہ تو دیکھو کس کی ذات کے لیے لڑتے ہیں, کس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. ہم مصطفیٰ کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں, تو اپنے ملا کو بچانے کے لیے لڑتا ہے. تیرا نصیب ہے کہ تو اپنے ملا کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے, یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے لڑ رہے ہیں. بتائیے یہ صحابہ کی جماعت ہے جو یہ ایسے خواب دیکھ رہا. دیکھ لیا تھا خواب تو بتایا کا کو, اب بتا دیا تو چھاپا کا کو. اب جب تم نے بتا دیا, چھاپ دیا, کتاب بیچ دیا, اب فاروق رضوی نے پڑھ کے سنا دیا تو برا کیوں لگا؟ یہ تو میں نے تمہاری کتاب کا ایڈ کر دیا یار, دھڑلے سے اور زیادہ بکی کیا. لوگ حوالہ چیک کرنے کے بعد ہی خریدیں گے. آئیے ایک اور ان کا کردار دکھاتا, بس 2 کردار پہ ختم کروں گا. اگر کردار پر ہی بتاؤں تو خدا کی قسم رنڈیاں ان کو دیکھ کے شرم آ جائے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اللہ کی قسم. اگر سننا ہو تو میری ایک تقریر آنے والی ہے, اور اس کی سی ڈی پر میں بولا اپنے لڑکوں کو اے ڈالنا بیٹا اور دائرہ بنا دے. کیا بات ہے, صرف ایڈل کے لیے ہوں گی. اس کے ٹائٹل میں آئے گا خدا را اللہ کا واسطہ خواتین اور بچے اس کو نہ سنیں. لیکن ہم نکالیں گے وہ سی ڈی تاکہ قوم کو دکھائے کہ کتنے گندے ہیں یہ. کیسی کیسی باتیں کی انہوں نے. جوان بچے اور ضعیف بزرگ ہیں ہمارے, میں بیان نہیں کر سکتا یار. عورتیں بھی سن رہی ہوں گی, بولا نہیں جا سکتا یار. ایسی سی مذاق شریعت کا اڑایا انہوں نے. صرف ایک عبارت بول دیتا ہوں پھر بھی, بس یہ گنج کا ایک چاول دکھا رہا ہوں, سمجھ لینا پوری دیگ بریانی کی کتنی بدبودار ہے. اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آتا ہے, کمالات اشرفیہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے, آپ کو حیدرآباد میں مل جائے گی. کمالات اشرفیہ میں تھانوی صاحب سے ایک سوال ہوتا ہے,
ایک شخص کہتا ہے میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا مزہ نہیں آتا. تھانوی صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ ارے اللہ کے ذکر میں مزہ کہاں ہے؟ مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو پہلو میں دے چوم چاٹ منی نکلے گی, خوب مزہ آئے گا. یہ اللہ کے ذکر کا مذاق نہیں, یہ توہین نہیں ہے اللہ کے ذکر. ارے ذکر اللہ تو وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو کہتا ہے اس نے کہا ذکر میں مزہ آئے گا, مزہ تو مزی اور منی میں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب ایک اور سن لیجئے تھانوی صاحب کا کمال. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اشرف السوانح, لکھیے خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب صاحب, اکابر خلفاء حکیم الامہ حضرت تھانوی. ان کے اکابر خلفاء, اکابر یعنی بڑے, خلفاء یعنی خلیفہ, خلافت دی تھی تھانوی صاحب نے ان کو, خلیفہ بھی ہے شاگرد بھی ہے. ادارے تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی سے کتاب چھپی انہی کے ادارے سے, صفحہ 28 جلد نمبر 2. عزیز الحسن صاحب اپنا خود قصہ بیان کر رہے ہیں. یہ مرید ہے تھانوی صاحب کے, اشرف علی تھانوی کے, حکیم الامت کے. کہتے ہیں ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھچکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے, جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت ہی شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی. تھانوی صاحب کے بارے میں وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک بار میں نے حضرت والا یعنی مولانا اشرف علی تھانوی سے جھجکتے ہوئے, شرماتے ہوئے, ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضرت ایک خیال دل میں بار بار آتا ہے. خیال کیسا ہے؟ بیہودہ, بہت ہی بیہودہ ہے. جرأت نہیں ہوتی کہ ویسے بیہودہ خیال کو آپ کے سامنے بیان کروں, اس لیے کہ شرم بھی آتی ہے, خیال بھی بیہودہ ہے, جرأت نہیں پڑتی. تو تھانوی صاحب نے کہا بیٹا ڈرو مت, تم سے زیادہ بے حیا تو ہم ہیں. تو آگے کیا لکھا ہے؟ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. فرمایا کہیے ڈرتے کیوں بیٹا, جرأت نہیں ہو رہی, ہم جرأت بڑھا دیتے. بولو کیا بولنا, بتاؤ کیا خیال آتا ہے؟ احقر نے غایہ شرم سے سر جھکائے عرض کیا. احقر یعنی حقیر, فقیر, گرا ہوا. کہتے ہیں کہ حقیر نے بھی بڑے شرم سے سر جھکائے. دیکھو اس کو شرم بھی آ رہی ہے بولتے وقت, تھانوی کو سنتے وقت شرم نہیں آئی گی, اس کو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کہا کہ میں نے سر جھکا کے شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا. خیال کیا آتا ہے؟ کاش مرد نہیں ہوتا بلکہ میں کیا ہوتا؟ عورت. ٹھیک ہے یہاں تک, لیکن آگے سنیے. اور حضور کے نکاح میں خیال یہ آتا ہے کہ میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا, آپ کی بیوی ہوتا. تو تھانوی صاحب بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹے, بیہودہ کہیں گا, کچھ بھی بات کرتا خبیث. تھانوی صاحب کی کلی کھل گئی. چلو 2 تو آلریڈی پہلے سے, تیسری ویسی مفت میں مل گئی. اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنستے لگے. بڑے خوش ہوئے, بے اختیار لوٹ پوٹ ہو گئے ہنستے ہنستے, اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے, ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. کہا بیوی بننے کی خواہش ہے, اس پہ شرمانے کی کیا بات ہے, یہ تو ثواب کا کام ہے, ثواب ملے گا. کتنا آسان نسخہ ہے, خاموں کا 40 دن میں یہ اتنے چلت پھرت کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں. ارے گھر میں بیٹھ کے نیت کر لو بھی تھانوی صاحب کی بیگم, ثواب دے گا. لیکن یہ رخ اس لیے بتایا کہ یہ وہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. تو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں, اور خود کے بارے میں کیا ہے حال, کیا حال ہے کہ اپنی جماعت کے مولویوں کو صحابہ کہہ رہے ہیں. آئیے نبی پہ درود پڑھنے کے بارے میں ان کا کیا قول ہے, ذرا سن لیجیے. یہ گیاوی صاحب کی ایک آڈیو ہے, نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے. گیاوی صاحب مرے نہیں, زندہ ہے, سن لیجیے. آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں, بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے, اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ
جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پخانا تھوڑی پھرتا ہے. یہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے, وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی, نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا, جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے, ہنگامہ نہیں ہے, لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں, اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں, دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے, حالانکہ وہ پاک نہیں ہے, ناپاک ہے. یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا وہ حلوہ نہیں ہے, وہ غلاظت ہے, ناپاکی ہے. کیا کہا ہے درود السلام؟ مسجد میں پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں نا. تو اس کی مثال یہ دی کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرانے کے لیے لاؤ, تو وہ گھر پہ پاخانہ پیشاب کرتا ہے, پولیتھین بھی لے جاتا ہے, تو بیوقوف آدمی سمجھتا ہے اس میں حلوہ جا رہا ہے. جب کھلیں گا تو پتہ چلے گا کہ یہ پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے. اسی طرح کچھ چیزیں دیکھنے میں بھلی اچھی معلوم ہوتی ہے مگر اندر سے انتہائی خبیث اور ناپاک اور بدبودار ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو مائک لگا کر مسجدوں میں شور اور ہنگامہ کرتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود و پاک ہے, یہ درود پاک نہیں, درود ناپاک ہے. تو اس سے بڑھ کر بھی کیا گستاخی ہوں گی کہ جو اپنے نبی پر درود پڑھنے کو نجاست سے تعبیر کرے, نجاست سے اس کی مثال پیش کرے, اس کو مثال دے. اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہو سکتی ہے یار؟ اور کون سے یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے درود پڑھنے کو نعوذ باللہ غلاظت بولے, نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ آقا فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہو. سبحان اللہ. اور ایک صاحب کو میں اور بتا دیتا ہوں, یہ مولوی توصیف الرحمان صاحب ہیں, یہ غیر مقلد اہل حدیث ہے. دیکھیں کیا کہتا ہے ذرا. 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے, محرم کا گوشت لایا ہے, شبرات کے کنڈے لایا ہے, لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے, نہ کھایا جے. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا, تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے, چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے, کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو, وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو, وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو, کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے, سور سے زیادہ حرام ہے, سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. تو 11ویں کا دودھ ہو, محرم کا گوشت ہو یا شب برات کے کنڈے ہو, نالج اتنی کم ہے کہ سب غلط ملت ہو. 11ویں میں دودھ نہیں بلکہ بریانی اور گوشت بنتا, 11ویں میں دودھ بٹوا دیا. اب محرم میں دودھ پلایا جاتا ہے, دودھ بانٹا جاتا ہے, اس میں گوشت بٹوا دیا. اور کنڈے رجب میں ہوتے ہیں, اس کو شب برات میں کروا دیا. نالج تو پہلے اتنی کمزور, اور اس کے بعد جرات, بے باکی, گستاخی, بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی, کیا کیا نام دور ڈکشنری میں لفظ ختم ہو جائیں گے, لیکن ان کا کردار کا, ان کا حلیہ بیان کرنا ختم نہیں ہو سکتا. لغت تنگ پڑ گئی ہے بھائی, ہے نا. 11ویں کا دودھ ہو یا محرم کا گوشت ہو یا شب برات کے کنڈے ہو, یہ غیر اللہ کے نام پر ہے, غیر اللہ کے سور سے زیادہ حرام ہے.
کہاں سنیوں کی غیرت مر جاتی میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. یہ ہماری 11ویں کو سور سے زیادہ حرام بولے, ہمارے بزرگوں کی توہین کرے, ہمارے نبی کی, اور ہمارا ڈھلبل بھیا بولتا ہے سب کو لے کے چلنا ہے, اپنے کو سب کو لے کے چلنا, لے کے چل جہنم میں گھس جانا ساتھ میں, جا اسی کے ساتھ جا, سنو بیٹے سموتے برا سنو لے کے چلنا ہے سب کو. بڑا بیچارہ تیز بھگت آ گیا بیچارہ, سب کو لے کے چلنا ہے, سب کو لے کے چلنا ہے بولے تو لے کے چلنا. تو قادیانی کو کیوں چھوڑ دیا, ان کو بھی لے کے چلو. شیعہ کو کیوں چھوڑ دیا, ان کو بھی لے کے چلو. سنو بھائی سنو. تو عجیب بات ہے یار. اچھا یہ بتائیے سور کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے, ہے نا. قرآن میں فرمایا نا اللہ نے کہ ہم نے حرام کیا تم پر مردار, سور کا گوشت اور بہتا ہوا خون. اللہ کہتا ہے میں نے سور حرام کیا, اور یہ جاہل کیا کہتا ہے, سور سے زیادہ حرام. تو مطلب جس چیز کو اللہ نے حرام کیا یہ اس سے زیادہ اس کو حرام کر رہا ہے, تو یہ کون خدا ہے؟ کون ہے یہ؟ کتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بے شک. ارے جس چیز کو اللہ حرام کرے اس سے زیادہ کسی اور چیز کو تم حرام کر سکتے ہو؟ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے سور کو میں نے حرام کیا, اور یہ کہتا ہے اللہ تو نے تو سور کو کیا, میرا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا, 11ویں کا کھانا تو میں سور سے زیادہ حرام بول رہا ہوں. اور دلیل کیا ہے جاہلوں کے پاس؟ قرآن میں آیا وما احل بہ لغیر اللہ, وہی آیت ہے اس میں. اور حرام کیا 3 چیزوں کا ذکر ہے, 4 چیزوں کا. پہلا مردار حرام کیا اللہ فرماتا ہے, دوسرا فرماتا ہے سور حرام کیا, تیسرا فرماتا ہے بہتا ہوا خون, اور چوتھا اللہ فرماتا ہے وما احل بہ لغیر اللہ, وہ جانور ہم نے حرام کیا جس کے ذبح پر کسی اور کا غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اب میں نے ترجمہ کیوں کیا ذرا سن لیجیے اس کی دلیل. سارے یہاں سے وہاں تک جتنے جماعت کے لوگ ہیں سب کیا ترجمہ کرتے, وہ جانور حرام ہیں جس کو غیر اللہ سے منسوب کر دیا جائے. کہتے تم جانوروں کو, نیازوں کو منسوب کرتے ہو, تم کہتے یہ غوث پاک کی نیاز, یہ غریب نواز کی نیاز, یہ امام جعفر کی نیاز, یہ فلاں کی نیاز, فلاں کی نیاز, یہ غیر اللہ, ان سے منسوب کر دی اس لیے حرام ہو گیا. تم نے کہا غوث پاک کا بکرا حرام, غریب نواز کا بکرا حرام, فلاں کا بکرا حرام. اچھا منسوب کرنے سے حرام ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ آیت میں وما احل بہ لغیر اللہ میں منسوب کا یہ ترجمہ کس مفسرین نے بیان کیا, کس عالم نے بیان کیا, کس حدیث میں آیا؟ اپنے من مانی طریقے سے قرآن کو بناتے ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک, اور امام فخر الدین سے حضرت عبداللہ ابن عباس تک, تمام مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا کہ اس سے مراد ہے یہ وہ جانور حرام جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, منسوب پر نہیں. اب میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک بکرا ہے جو رام دیو بابا نے پالا. کس نے پالا؟ رام دیو بابا جی نے پالا ہے. کاجو بھی کھلاتے ہیں رام دیو بابا, اس کو بادام بھی کھلاتے ہیں. بڑا موٹا تازہ کیا بکرے کو. اب ایک مرتبہ وہاں سے عبداللہ صاحب گزر رہے تھے, ہمارے ایک عزیز عبداللہ نے دیکھا رام دیو بابا کا بکرا بڑا موٹا ہے, تازہ ہے, تندرست ہے. کہا رام دیو بابا جی بکرا بیچیں گے؟ ہاں بیچ دیں گے بھائی, 50,000 میں بیچیں گے. 50,000 میں بکرا لایا عبداللہ جی نے, اور عبداللہ بھائی نے ہمارے بکرا خریدنے کے بعد گھر لا کے چھری لی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر. پتا یہ جانور حلال ہے کیا حرام؟ حلال. کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ وہ تو ہے بکرا رام دیو بابا جی کا, پالا تو رام دیو بابا نے. اور 2 سال جب رام دیو بابا جی کے مٹھ میں تھا تو جو بھی بکرا دیکھتا تو کہتا تھا رام دیو بابا جی کا بکرا ہے, رام دیو جی بابا کا بکرا, رام دیو بابا کا بکرا. پھر حلال کیسے ہو گیا؟ سارے یہی کہتے تھے رام دیو بابا جی کا بکرا, تو حلال کیوں ہوا بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لے کے ذبح کیا آپ نے. مگر بکرا پالا عبداللہ نے کھانا کھلایا, عبداللہ نے بادام کھلایا, عبداللہ نے پستے کھلائے, کھلا کے موٹا کر دیا بکرے کو. 2 سال کا بکرا تھا. رام دیو بابا جی گزرے, دیکھا ارے عبداللہ کے بعد بڑا اچھا بکرا ہے, یہ اپنے کام آئے گا ذبح کے لیے, کاٹنے کے لیے, کھانے کے لیے. رام دیو بابا جی نے عبداللہ سے بکرا خریدا, گئے چاقو لی اور کہا جے درگے ماتا. حلال کے حرام؟ حرام. کیوں؟ اللہ کا نام بکرا تو عبداللہ کا ہے نا بھائی, غیر اللہ کا غیر اللہ کے نام. مطلب کیا ہوا
किसी के नाम से मंसूब करने से, किसी के नाम से पुकारने से, किसी के यहाँ पलने से, किसी के यहाँ परवरिश पाने से जानवर हराम नहीं होता। हराम तब होता है जब गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए सभा पर। कोई भी अनपढ़ से अनपढ़, कम इल्म सुन्नी, कोई भी जानवर जब सभा करता है तो ये नहीं कहता बिस्मिही अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मिही मोइनुद्दीन चिश्ती। वो अल्लाह का नाम लेके सभा करता है, कहता मौला ये जो खाना पकाया, ये जो न्याज किया, ये जो पानी रखा, ये जो शरबत रखा, ये जर्दे रखे, ये पुलाव, ये बिरयानी जो खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, बांटूंगा, इन सब का सवाब गौसे पाक को पहुंचा, सवाब पहुंचाता है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई भी वली के नाम पे ज़बा नहीं करता। और अगर मंसूब करने से चीज हराम होती है तो बताइए कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का है ना। अगर कभी गौर किया कुरान की सूरतों के नाम क्या है? सूरह बकरा, बकरा के मायने गाय, गाय वाली सूरत सूरह निसा, निसा यानी औरत, औरत वाली सूरत सूरह आले इमरान, आले इमरान यानी इमरान की औलाद वाली सूरत, सूरह अनकबूत मकड़ी वाली सूरत, सूरह नमल, नमल यानी चूटी, चूटी वाली सूरत, सूरह काफिरून, काफिरों वाली सूरत, सूरह मुनाफिकून, मुनाफिकों वाली सूरत, सूरह इब्राहिम, सूरह लूत, सूरह यूनुस। तो मुझे बताओ यूसुफ, यूनुस, इब्राहिम, लूत, काफिरून, मुनाफिकून, निसा, नमल, अनकबूत, आले इमरान, ये सब खुदा है कि गैरुल्लाह है? सारा कुरान गैरुल्लाह के नाम से मंसूब। वो पढ़ना हराम ना हुआ, बकरा हराम हो गया? तो कितने बड़े जाहिल है। तो फिर दूसरा फंडा क्या लाते? नहीं नहीं तुम क्या करते हो 11वीं में, चलो ठीक है मान लिया हमने, गैरुल्लाह का नाम नहीं लेते, गौस पाक का नाम नहीं लेते ज़बा के टाइम। वो तुम खाना सामने रख के ये करते ना, वो पूजा पाठ की तरह लगता है। तो खाना सामने मत रखा करो। हमने कहा चल झगड़ा खत्म कर, खाना हम सामने रखते, तुझे बुरा लगता तो भी फातिहा दे, खाना पीछे रख लिया कर, तू तो कुछ कर। और अगर चीज सामने हो और सामने रख के दुआ देने, दुआ करने में अगर ये ऐब है, शिरक है, बिदअत है, तो फिर एक काम करा करो ना यार, मैयत को जब नमाज़ जनाजा पढ़ते हो तो मैयत सामने क्यों रखते हो? पीठ के पीछे रखा करो, सामने मत रखा करो। यहाँ तो बकरे की चंद बोटियां थी, वहां तो पूरा मुर्दा ही खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। फिर एक तीसरा और इतराज लाते इस पर, कहा नहीं 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 असल में मामला क्या है, तुम्हें जो कहते हैं ना वो अल्लाह इसका सवाब फुला को पहुंचा, फुला को पहुंचा, ये खाना पहुंचा, ये खाना पहुंचा, वो खाना पहुंचा, ये गुनाह है। जो कुरान पढ़ के कहते हो ये इसको ये गुनाह है, ये जायज नहीं है, इससे गैरुल्लाह का हो जाता है वो। हमने कहा अच्छा अगर गैरुल्लाह का हो जाता, सुनो फिर जहां से पानी आता है, आपका पानी कहां से आता है पीने का? हाँ कौन सी नहर से? अरे समझ में ही नहीं आ रहा। बीएमसी, भीमा नदी, भीमा नदी से आता है। हाँ कागीना, यही नाम है ना? तो मैं सही ले रहा हूँ ना? भीमा नदी से। तो वहां भी आप क्या, वो भी इसी नदी का पानी पीते हैं कि नहीं? कोई और नदी का पीते? तो अब कल आप सब जाना, मौलाना को भी साथ में ले जाना, और नदी के सामने खड़े होकर कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, इस पूरे पानी का सवाब तेरे रसूल की बारगाह में कबूल फरमा, तेरे नबी की बारगाह में कबूल फरमा, की बारगाह में कबूल फरमा। और आबी का आके बोलना उस नदी पर फातिहा पढ़कर आया, पानी मत पीना, गैरुल्लाह का हो गया। देखे अब क्या करता है पानी भाई, सामने रखकर ये कहने से वो गैरुल्लाह का होता है। सुअर से ज्यादा, अबे सुअर से ज्यादा खतरनाक पानी हो गया, क्या पिएंगे तू? सुअर से ज्यादा खराब हो गया वो पानी। ये है चालक, दलील की बात ये करते हैं और कहते हैं बरेलवी और सुन्नी जाहिल होता है। जाहिल तो तुम होते हो जो अकल के घोड़े दौड़ाते हो। खुदा की कसम हमारा मजहब दलीलों का मजहब है। आइए मैं हदीस पेश करूं, सही बुखारी के अंदर है। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। सही बुखारी की हदीस है, सरकार मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, अगर मैं अपनी माँ के पास उस वक्त होता मेरी माँ जरूर कुछ वसीयत करती। आका ने कहा क्या वसीयत करती तेरे गुमान में? या रसूलल्लाह कहती मैं इसके इसाले सवाब के लिए कुछ करूं।
आका ने फरमाया अगर तू उसे सवाब पहुंचाना चाहता है तो ऐ साद उसके लिए फिर कुआं खोद दे। साद ने मदीने में कुआं खुदवाया। रावी हदीस कहते हैं कुएं का पानी पिया गया, नमकीन और खारा बदमजा था। रसूलुल्लाह को इत्तला दी साद ने, या रसूलुल्लाह आपके हुक्म से कुआं खुदवाया, पानी बड़ा नमकीन खारा बदमजा है, कड़वा पानी में। आका तशरीफ लाए, अपना लुआब दहन पानी में डाला, का अब पियो। जब डोल से पानी निकाल के पिया गया, रावी